कितनी बार अली अमीन साहब आपने कॉल करके मेरे साथ टाइम तय किया, आप क्यों नहीं आए? आप टाइम तय करें, आकर बात करें और दलील की दुनिया में वाज़ेह करें और ऑन एयर करें और दुनिया को बताएं कि कादियानियत और यहूदियत के लिए वोट क्यों मांगे आपकी जमात ने। और रही आपकी धमकियां, ऑन माई फुट, ये मेरे पाँव पर है, हम जूते की नोक पे रखते हैं तुम्हारी धमकियां। हम तुम्हारे बड़ों की धमकियों में नहीं आते, तुम हमें धमकियों की बात करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज 28 जनवरी 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। मैं आपका भाई मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी कल सिंध के सफ़र पे था, तो मुझे यहाँ के अहबाब ने 2 क्लिप्स दिखाए जो गुज़श्ता दिन यानी जुमरात की बात है, हमारे हुक्मरान जमात PTI के वफाकी मिनिस्टर और हमारे ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के MNA साहब जनाब अली अमीन गंडापुर ने हमारे बारे में कुछ इल्ज़ामात और कुछ लच्चर किस्म की गुफ्तगू और कुछ ऊपर नीचे की बातें की हैं और वो सोशल मीडिया पे चल गया है। एक काल लेता है एक वायद कुछ बैठे बुला रहे छोड़ाई ये बैठा इन्हें भाई ना रहा मैं इन्हें को इन्हें भरोसा निकाले एक और सुनता है मैं को पता इन्हें इस्लाम की तो शुरू थी लेकिन खत्म थी है ते तू खड़ के बकवास करे ने कि फलाना कादियानी है फलाना यहूदी है। मैं तो वादा पिया मैं तेरा मुंह फाड़ देता इधर बात है गलत बकवास की थी के मुसलमान दे बारे ते आखा वो यहूदी है या कादियानी है तेरे को कोई सर्टिफिकेट को नहीं। मैं तेरा मुंह फाड़ के नाली बुला देता मैं तेरा मुंह फाड़ देता सुन गया तू इधर बाद अगर तय अपना एक गद्दा मुंह इस्तेमाल किया के मुसलमान दे बारे ते मैंने बारे ते गाल की थी मैं वाला अली आदा पिया मैं तेरा मुंह फाड़ने सा ए तेरा इस्लाम है ते तू खड़ के बकवास करे ने कि फलाना कादियानी है फलाना यहूदी है। मैं तो वादा पिया मैं तेरा मुंह फाड़ने सा जान का पुत्र बन क्या सरकार तगड़ा थी इतना वोट गिरवा सकते हैं कफीले को गिरवा रहे बकवास करे थे तो तेरा से बैठ दीन तेरा से दीन ते आया तेरी सुतर ला रहे समझ। तो मेरा हक बनता है कि मैं उसके बारे में थोड़ी वजाहत पेश करूं और आवाम को बता पाऊं कि इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन साहब बल्दियाती इलेक्शन में अपने भाई को अपने घर को जितवाने के चक्कर में घूम रहे हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुम के खिलाफ बातें शुरू हैं। मौलिया में तो कुरान जवाब है बेटी की लेकिन कर कुंडे गाल ठीक है देख बड़े भारी बटा करेंगे भारी बटा करेंगे और इतनी बेहुदा बातें लच्चर गुफ्तगू, लिवातत के इल्ज़ाम, करप्शन के इल्ज़ाम, झूठ के इल्ज़ाम, लाखों उलमा के कायद पर। भाई सियासी वोट मांगो, इस तरह के इल्ज़ामात और बुरी बातें ये ऑन द एयर है, ऑन द रिकॉर्ड है, आप सब जानते हैं। तो उसके जवाब में हमने इनका कुछ ताक़ुब किया। अरे मौलाना पे बात करने वालों, जुर्रत है अगर तुम में, हिम्मत रखते हो, ताकत है तुमने, मां का दूध पिया है, बोतल करई पिया, आओ मेरी क़यादत के मुकाबले में हाई कोर्ट आ जाओ, आओ सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, अदालत के दरवाजे खुले हैं। अगर तुम में जुर्रत होती तो 8 साल सूबा सरहद पे हुकूमत की है, 5 साल की है, 4 साल मरकज में है, 9 साल की हुकूमत है, तुम 1 रुपए करप्शन साबित करके दिखाते। और जब हमने ताक़ुब की और जवाब दिया कि आप लोगों की हैसियत क्या है, आप किस हवाले से इतने बड़े बंदे पर यूं बातें कर रहे हैं और इस तरह के घटिया इल्ज़ामात, तो उसके जवाब में अली अमीन साहब एक मरतबा तशरीफ़ लाए हैं, मुलाकात नहीं हो सकी, फिर 2 से 3 मरतबा अपने नंबर से मुझे कॉल की, मुफ्ती साहब आप मुझे यहूदी कह रहे हैं, आप मुझे कादियानी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह करीम का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब से बात कर जी जी मैं कसम है तेरे सारे बयान सुनता मैं बीच महीना पहले मैं तो अभी तक मैं के तेरे बयान तो आज सुनता मुफ्ती साहब जी अच्छे बयान तो देना है, जवान आदमी है तो अच्छे बयान देना, मैं तेरे बयान सुनता हूँ ना तू साथ लगे ना शाम को जी हाँ कसम खुदा हाई पोस्ट हाँ नहीं मेरा फेसबुक पे जी हाई पोस्ट कर देना। अच्छा मुलाकात करूंगी दलाल निकाल तो कर सकते हैं ना सत्य के बिल्कुल ठीक आदे बिल्कुल सही आदे बावना चाहिए।
یار میں کبوتر نہیں کہہ رہا میں فارغ تھی تو یار میں کبوتر نہیں کہہ رہا میں یہ گال نہیں ہوتی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اصل ٹیبل ٹاک اور سمجھن سمجھاوݨ ہی ہوندے بھی یہ دنیا جیت گیا تو دیگال بنے سو بہت اچھی گال ہے بہت اچھی گال ہے کتنا ٹائم دے دو سر سو جنا آنکھوں بہ ویندے تو کرن تک ڈیرے ہوئے میں بھی ہار ہوتا تھا دوسرا جی بات ہوتا کہ آج کہیں دے رہے ہیں شام میں ملتے ہیں اصل میں آج تو ڈیرے ہاں میں ہوں آ کے جمعہ پڑھایا لیکن میری نیت ہے میں اثر علیہ سرگودا نکلنے جو رات علیہ سرگودا سیمینار ہے تے میں والا منڈے تک منڈے ٹیوزڈے دوئیں دیواراں ڈیرے ہو سا منگل بھی تے بدھ بھی منڈے ٹیوزڈے انشاءاللہ سوار دیوار تو میرا ٹائم تھی گیا 4-5 بجے کا ٹھیک ہے اثر دے لگ بھگ جزاک اللہ جی بہتر اللہ تو سلامت رکھے جزاک اللہ السلام علیکم میرا رب جانتے میں نے وہاں بھی جواب دیا آن دائر بھی دیا اور اب بھی دے رہا ہوں اہل حق علماء کرام نے کبھی کسی مسلمان کو یہودی نہیں کہا کبھی کسی مسلمان کو قادیانی نہیں کہا ہم نے یہ بات نہیں کی جو ہم نے بات کی ہے اس کو سمجھے جو ہم نے کہا نہیں ہے وہ آپ ہمارے سر مارنے پہ تیار ہیں کل بھی ایسا ہوا یہ ہمارے یوسی میں اور ادھر کہا جی انہوں نے مجھے یہودی کہا ہے آج ملا تیرے گروہ پر مولی نے شروع ہوتے ہیں نا یہ بکواسیات سے شروع ہے میں کو بکواسیات آکھا کہ کیا مسلمان کو یہودی آکھا کیا مسلمان کو قادیانی آکھا یہ کیا کو اجازت نہیں دی گئی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا خبردار کسی مسلمان کو یہودی کہے آپ نے یہ ہماری گفتگو سنی نہیں ہے یا کوئی سستی چیزیں آپ نے کھائی ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی یا مسئلہ کیا ہے جو باتیں ہم نے کیا وہ کہیں ہم نے کسی مسلمان کو یہودی اور قادیانی نہیں کہا نمبر 1 نمبر 2 جو ہم نے بات کی آپ اس کو سمجھیں تو بات سمجھ آ جائے گی میں اب ان کے ذرا الزامات کے جوابات پر آتا ہوں علی امین صاحب اگر آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم نے آپ کو یہودی کہا ہے یا قادیانی کہا ہے ہم انشاءاللہ تعالی قصوروار ہوں گے آپ ثابت کر دیں پر آپ ثابت نہیں کر سکتے رہی بات آپ کی جماعت پی ٹی آئی کی تو یہ کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ اس پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں انہوں نے سواب میں کہا کہ مجھے یہودیوں کے ایجنٹ کیوں بھلا کہتے ہیں کہیں جی میں اب پھر کہتا ہوں جی کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل جی اور جو اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے جی تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں میری تائید تو آپ نے کیا نا میرے اوپر جو تم الزامات لگا رہے ہو تم لاؤ نہ کوئی ہمت کرو تمہاری حکومت ہمت کرے نئی نسل آتی ہے گھسی پٹے الزامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہو تاکہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے ایجنٹ ہے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں کیا وہ قوم نہیں سن رہی ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظر ثانی میں اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظر ثانی کے لیے لے جاتے ہیں جمعہ میں نے وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے ووٹ مانگے ہیں بلکہ یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا یہ قائد ملت اسلامیہ کا 10 سال سے موقف ہے اور آن دا ایئر موقف ہے اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آن دا ایئر موجود ہے انہوں نے اس یہودی کے لیے ووٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں کیوں
آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے, CFI لکھا ہوا ہے, کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے, ان کی ڈائس پہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہے, آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بھیج سکتے, ہماری فلائٹس نہیں جا سکتی. تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارا ہی معاملہ ہے. ناجائز بچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا ہے. تو یہ ان کے لیے ووٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں, کس بنیاد پہ جاتے ہیں اس کے لیے؟ ہم نے تو یہ سوال کیا, آپ نے الٹا کہہ دیا ہمیں یہودی بنا. ہم نے یہ نہیں کہا. 13 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت PTI کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیہ رمضان چودھری آپ کی ترجمان کے سامنے, PTI کے ترجمان کے سامنے. السلام علیکم, میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے, آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں, انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم, یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریقے کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے, ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا. آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک, ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں, اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس, نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف, جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا, اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا, ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں, ہمیں اب نئے الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ بڑے انصاف پسند ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے, رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں, آپ کی آواز ہم سنیں گے, دیکھیں گے کچھ ہے بھی, تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ, بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا, انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ جو کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے, کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے, فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے, مذہبی آزادی. میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں موجود ہے. مولانا کے بارے میں وہ وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے,
تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں؟ آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، آئین جو انہیں حق دیتے وہ نہیں مانتے، آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے؟ وہ اسلام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، مذہب نہیں مانتے، الگ بات ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے مملکت خدا داد، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے، اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے۔ کیوں؟ قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ، کیا تعلق ہے؟ آپ آج ٹھہر کے قادیانیت مرد آباد کی لعنت پر بات کرتے ہیں۔ سنت رسول تیرے منہ دے چھوڑ اکھاوی چھوڑ میں آگدا پیا کہ مرزا قادیانی تے کروڑا لانتا ہن تیرا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر نبی نہیں مانے تھا اوتے کھرما لانتا ہے کہ میرے ساتھ ٹائم طے کیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ ٹائم طے کریں، آ کر بات کریں اور دلیل کی دنیا میں واضح کریں اور آن ایئر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ قادیانیت اور یہودیت کے لیے ووٹ کیوں مانگے آپ کی جماعت نے۔ ایجنٹ ہونا اور ہوتا ہے، کسی مسلمان کو یہودی کہہ دینا اور ہوتا ہے۔ سستی چیزیں کھانے سے بندے کا دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، آپ یہ دو باتوں کا فرق کیوں نہیں کرتے؟ اور رہی بات آپ کی دھمکیوں کی، کردار کشی کی، اور ہمارے مقابلے میں اس دھمکیاں لا سکتے ہو، میرے مقابلے میں منہ توڑنے کی باتیں کر سکتے ہو، دلیل اور جرت ہے تم میں، تم میرے دلیل کا جواب دو، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دے، سیاسی سطح پہ بات ہے، آپ بات کا جواب لیں۔ مجھے کہتے ہو کفر اسلام کے فتوے، ہم نے تمہارے لیے کفر اسلام کے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور رہی آپ کی دھمکیاں، آن مائی فٹ، یہ میرے پاؤں پر ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تمہاری دھمکیاں۔ ہم تمہارے بڑوں کی دھمکیوں میں نہیں آتے، تم ہمیں دھمکیوں کی بات کرتے ہو۔ ہم جانشین اس اسلامی جانشین کے ساتھ ہیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ شیخ العرب کے جانشین کے ساتھ ہیں، جن نے تمہاری بڑوں کی دھمکیوں کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ بھاڑ میں جائیں تمہاری دھمکیاں، ہم تمہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے۔